अस्सलाम वालेकुम। पहले आप पे वीडियो देख लीजिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पहले मुसलमान कौन से मसलक के थे? पहले कौन से मसलक के थे? कुरान कहता है वत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा। पहले भी हनीफ थे, बाद में भी हनीफ थे। नहीं समझे? अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया वत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा। वो पहले भी हनफी थे, बाद में भी हनफी थे, इसमें उलझन की कौन सी बात? वो पहले भी हनफी थे, बाद में भी हनफी थे, इसमें उलझन की कौन सी बात? वो पहले भी हनफी थे, बाद में भी हनफी थे, इसमें उलझन की कौन सी बात है? हनफी का माना होता है जो बातिल कबूल ना करे, सिर्फ हक कबूल करे। पहले भी हक कबूल करते थे, बाद वाले भी करते थे, तो पहले भी ऐसे थे, अब भी ऐसे थे। कोई नई बात तो नहीं है ये। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी कैसे मतलब एक सवाल हुआ कि इमाम अबू हनीफ़ा तो 80 हिजरी में पैदा हुए और वो इल्म हासिल किए होंगे और फिर बड़े हुए होंगे, उसके बाद जाके लोगों ने उनको फॉलो किए होंगे या फिर उनका मसलक बना होगा। लेकिन इनसे जब सवाल हुआ कि इमाम अबू हनीफ़ा से आने से पहले जो मुसलमान थे वो किस मसलक को फॉलो करते थे, तो इन्होंने कुरान की आयत को आउट ऑफ कंटेक्स्ट पेश करके ये साबित कर दिया कि सारे के सारे हनफी थे। और फिर बाद में ये उसे मतलब उल्टा मतलब समझाने लगे कि हनफी का मतलब ये है कि मतलब कि हक़ कबूल करने वाले। हालांकि ये जो अपने आप को हनफी कहते हैं, इसका मतलब वो हक़ कबूल करने वाले नहीं लेते। इसका मतलब वो ये लेते हैं कि हम लोग अबू हनीफ़ा को मानने वाले हैं, जबकि और उस आयत में जो जिक्र है वहाँ पे हक़ कबूल करने वाले के बारे में है। लेकिन इनसे जब सवाल हुआ तो इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बता दिया कि वो भी हनफी थे, यानी वो भी हनफी थे और बाद में हम लोग भी हनफी हैं, सारे के सारे हनफी हैं। और इनके बाज़ किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे दोबारा दुनिया में, वो भी हनफी होंगे, यानी वो भी इमाम अबू हनीफ़ा के मसलक पे होंगे, नाउज़ बिल्लाह। जबकि वो नबी हैं और नबी किसी गैर नबी का इत्तिबा नहीं कर सकता। और मेरे भाइयों, ये जो ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे एक्चुअली में वो किस मसलक को फॉलो करेंगे? अगर चारों मसलक सही हैं, इसके अलावा बाकी सब गलत हैं, तो फिर ये क्या ये भी चारों इमाम के अंदर से किसी की इत्तिबा करेंगे, यानी ये नबी हो के गैर नबी की इत्तिबा करेंगे? इसका कम्प्लीटली जवाब देंगे आज इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। और 73 फ़िरक़ों के बारे में भी आज हम सुनने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपको बहुत सारा इल्म मिल जाएगा। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। 8वीं हदीस भी सही मुस्लिम में है कि ईसा इब्न मरियम उतरेंगे और उसके बाद वो रावी हदीस कहते हैं इस बात के ऊपर कि जो नबी इस्लाम ने फरमाया कि तुम्हारा इमाम तुम में से होगा, तो वो कहते हैं कि वो इमाम से मुराद यानी वो तुम्हें अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत के मुताबिक चलाएंगे, यानी इमाम यानी जिसकी पैरवी की जाती है। तो इमाम इन मानों में भी है, एक इमाम मादी वाले मानों में भी है और इस माने में भी इमाम आया कि वो तुम्हें अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत के मुताबिक चलाएंगे। ये सही मुस्लिम में मौजूद है। अलबत्ता फ़िक़्ह हनफी वालों ने, शेख अहमद सरंदी ने, जिसे ये मुजद्दिद लफ़सानी कहते हैं, उसने अपने मकतूबात में लिखा है कि वो फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक अमल करेंगे। तो फिर उन्हें शर्म आई, उन्होंने कहा नहीं, उनका इज्तिहाद जो है ना वो इमाम हनीफ़ा से मिल जाएगा। यार अंदाज़ा करो, ये मतलब इमाम हनीफ़ा के अंडर ही देना चाहते हैं हज़रत ईसा इब्न मरियम को। और फिर वो कहते हैं कि बिल फर्ज अगर इस उम्मत में कोई नबी होता तो वो भी फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक अमल करता। अंदाज़ा करें, फ़िक़्ह हनफी के साथ जो अभी तक हो चुकी है और बाद में जो कुछ होनी है, ठीक है, इमाम हनीफ़ा के साथ नहीं, फ़िक़्ह हनफी के साथ। तो इस तरह के वो, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? उसने खुद अपने आप को कहा मैं 1000 साल का मुजद्दिद हूं। जब किसी ने कहा कोई दलील दे तो उसने कहा दलील यह है कि जो फर्क 100 और 1000 में होता है ना, वही 100 साल के मुजद्दिद और 1000 साल के मुजद्दिद में होता है। भाई 100 साल के मुजद्दिद का जिक्र तो अबू दाऊद में, हाकिम में मौजूद था, 1000 साल का मुजद्दिद तो कहीं जिक्र नहीं हुआ। खुद से क्लेम कर दिया। और फिर उस बंदे ने यहां पे अपनी जुबान नहीं रोकी, फिर उसने कहा कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि जो अल्लाह ने मुझे कमालात दिए हैं ना, उसका बहुत सा हिस्सा इमाम मादी को भी अल्लाह ताला दे देगा। यानी वो कहता है मादी तो शाही कोई नहीं। हाँ, और ये वो है जिसको देवबंदी, बरेलवी और बाज़ अहले हदीस भी मुजद्दिद लफ़सानी कहते हैं। 1000 साल का मुजद्दिद। हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब भी एक तरफ बेचारे कहते हैं मैं इख्तिलाफी मौज़ूआत पे उम्मी हूं, और दूसरी तरफ वो इख्तिलाफी मौज़ूआत के ऊपर ये कुछ भी कर जाते थे। वो भी उनकी वो बड़ी तारीफ बयान करते हैं। ये कुछ उन्होंने किया हुआ है और ये उनके अपने मकतूबात हैं, उनके मानने वालों ने छापे हुए हैं, ये मैंने नहीं उनकी तरफ मंसूब किए।
اس بندے کے آپ دعوے دیکھیں. اور مسلم شریف اگر اس نے پڑھی ہوتی تو کبھی یہ جرت نہ کرتا, وہ یہی کہتا کہ کتاب اللہ اور سنت کے مطابق چلائیں گے. اگلا کوشچن ہے جی 73 فرقوں والی حدیث کی کیا اہمیت ہے؟ ہر فرقہ اس حدیث کو فرقہ بنانے کی دلیل کے طور پر پیش کر کے اپنے بزرگوں کے فرقے کا دفاع کرتا ہے. علی بھائی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ علی بھائی تو پہلے آپ سے یہ کہیں گے 73 فرقوں والی حدیث کی بڑی اہمیت ہے, اس لیے کہ اسی کی اہمیت کو اس امت نے پکڑا ہوا ہے اور اجاگر کر رہی ہے, اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈال کے. جو 73 فرقوں والی ایک حدیث جو پبلک میں مشہور ہے نا جامع ترمذی کی, وہ تو ضعیف ہے. شیخ البانی, شیخ زبیلی زئی صاحب دونوں نے اس کو ضعیف کہا ہے. مشکات میں بھی آپ کو شروع میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سوائے ایک کے سب دوزکی ہوں گے. اور پوچھا گیا وہ جنتی گروہ کون سا ہے, تو کہا گیا ما انا علیہ و اصحابی, جس پہ میں اور میرے اصحاب ہیں. یہ روایت اصول محدثین پہ سندن ضعیف ہے. البتہ اس کو سپورٹیو ایک صحیح حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا. فرقہ نہیں, گروہ, طائفہ منصورہ. اور نبی علیہ السلام فرمایا وہ ہے الجماع, یہ بھی ساتھ بتایا. آپ دیکھیں 73 فرقوں والی حدیث جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ ساتھ بتاتے نہیں ہیں کہ اس فرقے کا نام بھی آیا ہے. فرقہ نہیں کہنا چاہیے اس گروہ کا, الجماع. الجماع کس کا نام ہے؟ کسی کا بھی نہیں. بریلوی کے الجماع اپنے آپ کو کہتے ہیں, جو بندی اہل حدیث یا کوئی بھی نہیں کہتا. الجماع کا مطلب ہے امت کی مین سٹریم, اجماع امت جو موٹے موٹے عقیدوں کو لے کے چل رہی ہے. اور آپ علیہ السلام فرمایا کہ میری امت میں ایسے یعنی فرقے پیدا ہوں گے جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کا اثر ایک ایک رگ و ریشے میں داخل ہو جائے, اس طرح میری امت میں بدعت پھیلے گی. اچھا, نبی علیہ السلام نے بھی دیکھا ہے کہ یہ کتے کی مثال دی ہے. مجھے بتائیں کہ یہ کسی گروہ میں بدعت کا پھیلنا جس باولے کتے کے کاٹنے سے ہوگا, نبی علیہ السلام فرمایا وہ کتا کوئی ہاکی کا پلیئر ہوگا, کرکٹ کا پلیئر ہوگا, یا کوئی مولوی ہوگا. ظاہر ہے مولوی کسٹوڈین ہے نا, عقائد کا کسٹوڈین کون ہے؟ مولوی. تو علماء کو نبی اسلام نے, علماء سو کو کیا فرمایا؟ کتا, اور باولا کتا, پاگل کتا. بلکہ قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باورا کی مثال دی گئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہ کتے کی مثال ہے, جو جیسا کہ زبان ہانپ رہا ہے, وہ اس پہ بوجھ ڈالا جائے تب بھی زبان ہانپے, نہ ڈالا جائے تب بھی زبان ہانپے. المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ یہ جو جس کی مثال دی گئی ہے قرآن میں, کہا گیا کہ وہ صاحب علم تھا اور بعد میں وہ پستی میں جا گرا, اس سے مراد یہودی عالم بلعام بن باورا ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن میں بھی کتے کی مثال, حدیث میں بھی کتے کی مثال. اور اب آپ دیکھ لیں, جب ہم کہتے ہیں کہ جی آپ علماء سو کو کتا کہا گیا تو وہ پھر ہم سے ناراض ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے, ان سے اعلیٰ اخلاق کسی کا نہیں, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کتے کی مثال ہے. تو وہ روایت ٹھیک ہے کہ 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں, لیکن اس میں الفاظ نہیں 72 ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے, یعنی ان کا کام دوزکیوں والے ہیں. ورنہ نبی علیہ السلام یہ کلیئر کرتا ہے کہ 72 تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہے اور ایک ہمیشہ کے لیے جنت میں, یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے ڈومیننٹ ان کا پورشن جہنم میں جائے گا. اس کو ایک سپورٹیو حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی. تو یہ جو لوگ ان احادیث کی بنیاد پہ اپنے گروہ کو جنتی کہتے ہیں اور دوسرے کو دوزکی, پہلے تو یہ کلیئر کر دیں جنتی فرقہ کوئی بھی نہیں ہے. فرقہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو اصل سے ٹوٹ کے الگ ہو, جنتی گروہ ہے, طائفہ منصورہ, کامیاب گروہ. نبی علیہ السلام, صحابہ, تابعین, اہل بیت سب کے سب ایک یعنی جنتی گروہ تھے, ان سے ٹوٹ کے جو الگ بنا وہ فرقہ ہے. اب یہ پتہ ٹوٹتا ہے تو وہ فرق ہو جاتا ہے نا اپنے درخت سے, وہ پتہ تو نہیں کہہ سکتا یہ درخت فرقہ ہے. جس طرح آج ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے, وہ کہتے ہیں نیا فرقہ بن گیا. اور فرقہ تو وہ ہے جنہوں نے انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر اپنے آپ کو بانٹا ہوا ہے, بریلی اور دیوبندی.
بریلوی دیوبندی دونوں انڈیا کے شہر ہیں، حالانکہ ہم ان کو پھر مسلمان سمجھتے ہیں، تمام اختلافات کے باوجود ان کی اصلاح کے لیے علمی طریقے سے ان پہ ان کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ 73 فرقوں والی حدیث اس والا جو پورشن ابو داؤد کا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کا فہم میں جو سمجھتا ہوں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں وہ وسوسہ اس میں کلیئر کر دوں کہ ہر گروہ یہ کہتے ہیں ہم جنتی، دوسرے دوست کی، تو اس سے آپ کو یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ اس کا سلوشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ بریلوی اگر اپنے آپ کو طائفہ منصورہ کہتے ہیں، باقی سب کو کہتے ہیں وہ دوست کی ہیں، تو پھر آپ خود سمجھ لیں یہی بات دیوبندی بھی کر رہے ہوں گے۔ پھر ایک عام آدمی کدھر جائے؟ ایک عام آدمی قرآن و سنت پڑھ کے نبی الاسلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے، ہر گروہ سے، خواہ وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، سنی ہو، شیعہ ہو، حنفی ہو، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، اچھے لوگ جو موجود ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے اور امت کی مین سٹریم سے نہیں ہٹے، انشاءاللہ جنت میں جائیں۔ یہ امت کی مین سٹریم سے ہٹنے والے لوگ ہیں جیسے خوارج ہیں، پوری امت سے الگ ہو گئے۔ آج دور اعظم میں قادیانیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں پوری امت سے الگ، ایک انہوں نے جھوٹی نبوت کے اوپر ایک پورے کا پوری بلڈنگ کھڑی کر لی۔ یہ وہ گروہ ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ آپس میں ایک دوسرے کو اس طریقے سے کہہ کے بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ فرقوں میں بٹنا ضروری ہے کیونکہ خالی مسلمان کہلانا کافی نہیں، نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ فرقے ہوں گے، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا فرقے بنانا، آپ نے تو بلکہ ڈرایا ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسے مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں، کہ نبی الاسلام نے فرمایا قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آ رہی ہوں گی، چست لباس ہوگا یا باریک۔ اس سے کوئی یہ رزلٹ نکالے گا کہ چونکہ اب قیامت آنے والی ہے لہٰذا ہم اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنائیں، یہ رزلٹ نکالنا چاہیے؟ تو فرقوں والی حدیث سے یہ رزلٹ کیوں نکال رہے ہیں کہ فرقے بنائیں؟ وہ تو کنڈیم کیا گیا ہے، کنڈیم کیا ہے قرآن میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں مت بٹو۔ قرآن جب منع کر رہا ہے فرقے بنانے سے تو حدیث میں تو صرف خبر ہے، حکم نہیں ہے۔ حدیث تو بتا رہی کہ ایسا ہو جائے گا، بچ جانا، جیسا کہ ایسا ہو جائے گا کہ عورتیں چست لباس پہنے گی تم بچ جانا۔ انہوں نے اسے حکم بنا لیا ہوا ہے، یعنی کامن سینس بھی نہیں، لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن، کامن سینس بھی کم لوگوں میں ہی ہوتا ہے نا، اتنا کامن بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیں فرقہ واریت کا عفریت اور جن اور بدعت اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ شوگر کوٹڈ کر کے ہر مسلمان نے جو ہے نا وہ استعمال کر لی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر کبھی اس آیت پہ کسی نے نہیں عمل کرنا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس سے سخت آیت جو اپنے منج پہ ہم نے لکھی ہوئی ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیے۔ کتنی سخت آیت ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 159، اس پہ کسی نے عمل نہیں کرنا۔ آج تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا جشن دیوبند کانفرنس سنی ہے نا، عظمت اہل حدیث کانفرنس، 100 سالہ جشن اعلی حضرت سنے؟ آج تک آپ نے کبھی سنی ہے مسلمان کانفرنس یا مسلم کانفرنس؟ نہیں، کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان چیزوں کو فخریہ کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ہمارا نام رکھا تھا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس قرآن سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام نے رکھا، اللہ نے اس قرآن میں انڈورس کر۔ آپ کسی کو جا کے نا میں مسلم ہوں ایسے دیکھنا شروع ہو جائے گا، میں کافر ہوں۔ آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے نا میں بریلوی ہوں، کہے ماشاءاللہ، آپ کہیں دیوبندی ہوں، تھوڑا سا منہ چڑھائے گا لیکن کہے گا ہاں دیوبندی بھی ایک فرقہ ہے، وہ فلاں جگہ ان کی مسجدیں ہیں، اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اگر اہل حدیث ہیں تو آپ اس مسجد میں چلے جائیں، لیکن اگر آپ جا کے کہہ دیں خدا نہ خواستہ کہ میں مسلم ہوں، مسلمان ہوں، تو اس کے چہرے کا رنگ فق ہو جائے گا، وہ سمجھے گا آپ نے اس کو گالی دے دی ہے۔ اس سے بڑی کیا لعنت پڑ سکتی تھی کہ مسلم نام سے آپ چڑھ جائیں، جو ہمارا فخر تھا۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ تو حنیفہ تھے، سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے، وہ مشرک نہیں تھے اور مسلم تھے، سر تسلیم خم کرنے والے۔ یہ آج ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے، ہم جب لوگوں کو بتاتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان کو پھکی دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا،
الٹیمیٹلی یہودیوں کے خلاف جب مسلمان قتال کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا تو وہ پتھر بھی بول کے کہے گا ایھا المسلم، اے مسلم میرے پیچھے یہودی اسے قتل کر دے، سوائے ایک درخت کے غرقت جو یہودیوں کو پناہ دے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے جس کی کاشت انہوں نے بہت زیادہ کی ہوئی ہے. میرا یوٹیوب پہ غرقت کے اوپر ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو پتھر کے پیچھے سے یہ آواز آ جائے اے مسلم، تو ہو سکتا ہے یہ کہ پیچھے کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیو چل پڑی ہے. انہوں نے تو مڑ کے بھی نہیں دیکھنا جب تک انہیں یہ نہ کہا جائے کہ اے بریلوی، اے دیوبندی، اے اہل حدیث. تو چڑھتے ہیں مسلم نام سے. آج اگر چڑھ رہے ہیں تو اسی وقت بھی چڑھیں گے. قرآن و سنت کی ٹرم تو مسلم اور مومن ہی ہے، باقی آپ کی بنائی ہوئی ہے. اس لحاظ سے ویسے میں شیعہ کو ایج دوں گا. شیعہ اپنے ساتھیوں کے لیے مومنین کی ٹرم استعمال کرتے ہیں، سنی اپنے ساتھیوں کے لیے مسلمین کی ٹرم نہیں یوز کرتے. کہتے ہیں نا مومن، مومنین، وہ ٹرم قرآن سے لے رہے ہوتے ہیں. تو سر سنیوں، میں نہیں کہتا آپ اپنے آپ کو مومنین کہیں، ان سے فرق تو آپ نے کرنا ہے، وہ جبلت میں ہے ان کی بھی اور ہماری بھی. ہماری سے مراد آپ لوگوں کی، میں تو دونوں سے باہر ہوں، مسلمان ہوں. وہ مومنین کہتے ہیں، آپ مسلمین کہہ لیا کریں، لیکن ٹرمز تو قرآن کی استعمال کریں، حدیث کی استعمال کریں. قرآن و سنت میں تو ٹرم یہی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہفتے میں ایک دن کا غسل کرنا ہر مسلم کے اوپر واجب ہے، جس میں اپنے جسم کا میل دور کرے. کسی بھی دن کر سکتا ہے، جمعے دن کر لے، افضل ہے جمعے کے علاوہ بھی کر سکتا ہے. تو ظاہر کرتے ہی ہیں مسلمان. تو مسلم، وہاں بھی ٹرم مسلم ہے، یہاں مسلم نام سے لوگ چڑھتے ہیں. چلی بھائی آپ کی اس بات سے نا وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، اگر اجازت دیں جی، تاکہ یہ ایشو کور ہو جائے. آپ نے فقی کی بات تو قیامت تک نہیں کور ہونا ہے جن کے نہیں ہونا ہے. اسپیسیفک یہ ایشو کور ہو جائے نا. ایک بہت بڑے وکیل اناف ہیں، نام نہیں لینا، نہیں نام نہیں میں لیتا، میں بس وہ وکیل اناف ہی کہا کہ آپ نے ان کا نام لے دیا، لیکن باقی نام ہیں اور بہت بڑے. وہ وکیل اناف وہ ہیں جن کو میں نے G10 کی مسجد میں آج سے 7-8 سال پہلے سنا کہ جنت میں صرف دیوبندی جائیں گے، یہ الفاظ تھے. اچھا، وہ وکیل اناف جو ہیں انہوں نے آج کل ایک دورہ مسائل کرایا کچھ عرصہ پہلے، اس میں انہوں نے غالباً اسپیسیفکلی آپ کو فقی دی ہے. یہ مسلم والی بات میرا اس کے اوپر جواب آ چکا ہے. اچھا جی، انہوں نے کہا جی کہ میں مسلم کیوں ہوا. جی ایک طرف وکیل اناف کی تصویر ہے، دوسری طرف مولانا طارق جمیل صاحب کی سینٹر میں میری، وہ کلپ ریکارڈ ہو چکا ہے. وہ جو انہوں نے فقی دی اس کا بھی جواب دیا آپ نے؟ جی، فقی کا بھی جواب. جی میں اگر آپ سے یہ پوچھوں جی آپ ایشیا کے باشندے ہیں، کدھر کے ہیں؟ میں انہوں نے اتھے چھٹے ہیں نا کہ وہ یاد کرن گے. یہ کیوں نہیں کہتے؟ جی سارا جواب آ چکا ہے، وہ سوال آپ سے پہلے ہی آ چکا تھا. اچھا، یہ سوال اسی طرح پڑھا گیا ہے کہ آپ یہ کہیں گے فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ. جی ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کا جو میں نے جواب ان کو دیا نا، وہ آپ سنیں گے تو آپ جھوم اٹھیں گے اور جھوم کے ایک دفعہ کہیں گے کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. وہ کچھ کیا ہے میں نے ان کے ساتھ اس بات کے اوپر، وہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں. اچھا، یہ آپ کے یہ جو شعر ہے اس پہ بھی ایک پوسٹ مارٹم ایک علامہ صاحب نے کر دیا. وہ کہنے لگے جی یہ تو جناب جو ہے نا یہ بابی نہ کہا کرو، بابا ہی کہا کرو. کہ بابی تو وہ کہتے ہیں یہ ایران میں تھا کوئی غالباً گمراہ شخص تھا، محمد بن باب کے. کیا وہ نہیں، وہ سر وہ اللہ کے بندے، بات یہ ناموں سے کچھ نہیں ہوتا. عربی کا فتنہ اور پنجابی کا فتنہ اور الفاظ سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، نہیں وہ کہتے ہیں بابا سے بابی نہیں بنتا نا. نہیں بنتا ہے، اردو میں کیا بنتا ہے؟ بابا ہی بنے گا. بابوں کے ماننے والے کو کیا کہیں گے؟ پاکستان کے ماننے والے کو پاکستان کہیں گے یا پاکستانی کہیں گے؟ افغان صوبے سے تعلق رکھنے والے کو افغانی کہیں گے ان کے ملک سے، یا افغان کہیں گے؟ افغانی کہا جاتا ہے نا. یہ نی وہ ہے، نون یاز ہے نی، ان کو کہ اردو بھی تھوڑی سیکھ لیں. یہ بابی ہم عربی میں نہیں کہہ رہے، اردو میں کہہ رہے. اردو میں ٹھیک ہے، تو بابی بنے گا. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور پہلا والا ویڈیو جو ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.